अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तफ्तीश के साथ मैं हूं आपका मेजबान शिराज निसार। नाज़रीन, 1972 में 1 यूनिट सिस्टम खत्म कर दिया गया, जिसके बाद पंजाब पुलिस की 48 साल तारीख में 60 से जायद आईजी पंजाब जो है वो तब्दील हुए और पंजाब पुलिस जो है उसका मोराल आज भी वहीं का वहीं है और जुराइम जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। क्राइम कंट्रोल करने के लिए बहुत सी कोशिश की जा रही है, लेकिन हम कोई ऐसा हल नहीं निकाल सके क्राइम का ग्राफ जो है उसको नीचे लाया जा सके। आज हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल आईजी रिटायर्ड सरमद सईद साहब, जो कि अपने महकमे में एक जुम्बर की हैसियत रखते हैं और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से तफ्तीश जो है वो उसको ना सिर्फ करते रहे हैं, बल्कि उनका मानना है कि तफ्तीश जो है वो इसी अंदाज से होनी चाहिए। आज हम उनसे बात करेंगे, मुख्तलिफ हवाले से और अपने नाजरीन तक पहुंचाएंगे। बहुत ही इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू करते हैं और हर जुराइम के बारे में वो इस तरह से बताते हैं कि ना जुर्म करने वाला जो मुलजिम है उसमें बहुत से नकाइश भी होते हैं, हमें उनको भी देखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, आप ठीक हैं? खैरियत? शिराज भाई खैरियत। सरमद साहब, काइंडली बताइएगा, जितना मैं आपको जानता हूं, जितना पंजाब पुलिस आपको जानती है, आपका एक अपना अंदाज है देखने का, तफ्तीश को देखने का, मुलजमान को देखने का। तो आप हमारे नाजरीन के लिए ये बताएं कि किस तरह हम क्राइम का ग्राफ जो है वो उसको नीचे ला सकते हैं और पंजाब पुलिस में खासकर जो मोराल डाउन हुआ है उसको बहाल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, क्राइम, जुर्म सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। जुर्म एक मुआशरती प्रॉब्लम है। मुआशरा मिलके कानून बनाता है, मुआशरा मिलके रूल्स बनाता है और जो शख्स उन रूल्स को और उनके उन ट्रेडिशंस को, उन रवायात को तोड़ता है उसको मुजरम कहते हैं। तो इसमें एक बड़ी मशहूर थॉमस बकल एक सोशियोलॉजिस्ट थे, उनकी कोटेशन है कि सोसाइटी मेक्स क्राइम एंड द क्रिमिनल कमिट्स इट। यानी कि ये जो एनवायरनमेंट बनाती है ये सोसाइटी बनाती है। मुजरम कौन तैयार करती है? सोसाइटी तैयार करती है। ये जो 7 साल का बच्चे का पीरियड होता है जिसको इन्फेंटाइल पीरियड कहते हैं, उसमें बच्चे की ज़हनी ततहीर या उसको तदवीन या उसको कह लें कि उसका सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल होना होता है। उसकी हार्ड डिस्क खाली होती है, उसमें सॉफ्टवेयर वो अपने घर से लेता है, वो अपने महल्ले से लेता है, अपनी गली से लेता है, अपने टीचर को देख कर लेता है, अपने मदरसे के कारी को देख कर लेता है, उसके इंस्टॉल होता रहता है 7 साल की उम्र तक। इस वक्त हमारा मुल्क चाइल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स में, ग्लोबल इंडेक्स में 182 मुल्कों की लिस्ट में से 152वें नंबर, 154वें नंबर पे है। अफ्रीकन कंट्रीज, बहुत सारे अफ्रीकन कंट्री से भी नीचे है। तो आपने जब चाइल्ड को डेवलप ही नहीं किया तो उसमें से क्रिमिनल भी बनेंगे, उसमें से साध भी बनेंगे और चोर भी बनेंगे। तो हमने कोई बच्चे की तरफ तवज्जो नहीं दी उसको ग्रो करने में, बल्कि बच्चे को यही बताया कि अगर वार्डन नहीं खड़ा हो तो मोटरसाइकिल आप क्रॉस कर जाएंगे, इशारा तोड़ लें। अगर वार्डन खड़ा हो तो सर के ऊपर हेलमेट रख लें और उसके बाद बच्चे को, तो बच्चा ये चीजें नोट करता जाता है। तो उसके लिए जुर्म जो है वो कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं रहती। सेक्टर ट्रॉलियम पे आपने देखा होगा, बच्चे पीछे से गन्ना खींच रहे होते हैं, वो गन्ने ले जाके माँ को देते हैं, माँ उनकी बड़ी तारीफ करती है, आज मेरा बेटा 10 गन्ने ले आया। जब गन्ने का सीजन खत्म होता है तो मजदूर के टिफिन कैरियर पे से उसका लंच उठाना शुरू हो जाता है। जब वो उसके बाद उसकी हिम्मत खुलती है, उसकी जेब से पैसे भी निकालने लगता है, फिर पकड़ा जाता है, जेल में जाता है। जेलों की भी आपको सूरत हाल पता है, वहां वो मुजरमों के साथ रखा जाता है उनको, तो पक्का मुजरम बन जाता है। अच्छा, अब जुर्म को ठीक सिर्फ पुलिस नहीं कर सकती, उसके लिए आपको मुआशरे को भी ठीक करना है। हमारे सियासतदानों ने, उनका काम था मुआशरे को ठीक करना। उन्होंने मुआशरे को इस तरह की ट्रेनिंग की कि बिरयानी की प्लेट के ऊपर वोट दे दे बंदा। उनको किसी किस्म की उसमें नहीं छोड़ी सेल्फ रेस्पेक्ट, और एक बयानिया ये बन गया कि खांदा है तो लांदा भी है, बाकी खांदे ने खा लिया तो क्या हुआ। तो हम इस तरफ ले गए बजाय इनको एक जिम्मेदार नेशन बनाने की तरफ। अब उसी मुआशरे में से पुलिस में भर्ती हो रहा है कि कहीं बाहर से ला रहे हैं। अब एक आदमी अगर एक 7 मिनट में
1 मील दौड़ लेता है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि वो अच्छा इंसान है या अच्छा पुलिस अफसर बनेगा, या उसका कद 5 फुट 7 इंच है या 6 फुट है तो वो अच्छा, जितना कद ज्यादा होगा उतना अच्छा पुलिस अफसर बनेगा, नहीं। अब उसने जो कुछ सीखा है मुआशरे से, उसको अनलर्न कैसे करवाना है। अनलर्न करवाने के लिए टाइम मिलता है। फौज की ट्रेनिंग 2-2.5 साल होती है, अनलर्न करवाते हैं और उनके फिर करेक्टर बिल्डिंग करते हैं। हमारे यहाँ 4 महीने 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। अब 6 महीने की ट्रेनिंग में आप क्या किसी का करेक्टर चेंज करेंगे, क्या उसकी जुबान चेंज करेंगे, तो वही क्या उसका कल्चर आप चेंज करेंगे। चुनाचे वो लोग हम लेते हैं और फिर हम कहते हैं हमने पढ़े लिखे लोग भी लेके देखे। पढ़ा लिखा जो है उसका एजुकेशन से कोई ताल्लुक नहीं होता, उसका ताल्लुक सिर्फ जो उसने फार्मूलाज और समरियां याद करके नंबर लिए उसी से हैं। एजुकेशन के बारे में कहते हैं कि एजुकेशन वो चीज है जो बाकी रहती है जब क्लास में पढ़ी हुई चीजें भूल जाती हैं। तो हमारे यहाँ एजुकेशन की कमी मसला नहीं है, हमारे यहाँ जहालत की फरावानी मसला है। तो जैसी पुलिस है वैसी पब्लिक है। इसके बारे में पुलिस की डेफिनेशन की है लॉर्ड पील ने, जिसको फादर ऑफ मॉडर्न पुलिसिंग कहते हैं। वो कहते हैं कि द पुलिस आर द पब्लिक आर द पुलिस। तो शर्मा साहब, आप माशाल्लाह सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, आप ये बताइएगा कि मेरा भी एक मानना है, बल्कि हम सबका ये मानना है कि देयर इज नो फोर्स कैन इफेक्टिवली ऑपरेट विदाउट द हेल्प ऑफ द कम्युनिटी। जी हाँ, आप इस बात को मानते हैं? देखिए, मैंने तो कम्युनिटी पुलिसिंग इंट्रोड्यूस करवाई थी शेखुपुरा में और रहीम जार खां में, लेकिन वो सियासतदानों को पसंद नहीं आई क्योंकि लोगों ने उनके डेरों पे, उनके घरों पे जाना बंद कर दिया था। वो अपने कम्युनिटी पुलिस सेंटर से उनका मसला हल हो जाता था और लोग FIR नहीं करवाते थे, वहीं बैठ के अपना सुलह सफाई करके मसला हल करवा लेते थे। और जब हम छोटे छोटे मसाइल को इग्नोर करते हैं कि ये तो नाकाबिले दस्तंदाजी पुलिस है, तो वो एक दिन काबिले दस्तंदाजी पुलिस बन जाता है। तो हमारे पुलिस रूल में क्या लिखा हुआ है देखिए, अब आप एक तरफ तो कहते हैं पुलिस को रूल्स के मुताबिक काम करना चाहिए, और अगर पुलिस के जो रूल्स हैं वो आप पढ़ लें, आपको भी नहीं पता होगा कि जो फर्स्ट रूल है जिसका तलक जराइम के साथ है, उसको कहते हैं चैप्टर 21। उसका जो फर्स्ट रूल है 21.1, वो ये कहता है कि मुजरिमों को गिरफ्तार करना और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना अवाम की बुनियादी जिम्मेदारी है। पुलिस मुजरिमों को गिरफ्तार भी करना। देखिए, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मजिस्ट्रेसी और पुलिस का महकमा इसलिए बनाया गया कि अवाम को ये जिम्मेदारी पूरी करने में उनकी मदद करें। लेकिन या तो इसको देखिए, इस रूल को या तो निकाल देना जी, इस रूल को अब डिलीट करवा दें। आपने रूल भी रखा हुआ है और फिर कहते हैं जिम्मेदारी 100% पुलिस की है। अब आपको पता है कि आप पुलिस अफसर हैं? नहीं पता होगा ना। आपके पास पुलिस पावर है, आप अरेस्ट कर सकते हैं। सेक्शन 59 CRPC, या तो उसको डिलीट कर दें। इंडिया ने भी डिलीट नहीं किया। हर शख्स जो हर पाकिस्तान का शहरी, अगर उसकी नजर के सामने एक काबिल दस्तंदाजी पुलिस कोई जुर्म हो रहा है, तो उसका फर्ज है कि उसको अरेस्ट करे और अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन पे लेके जाए या पुलिस ऑफिसर के हवाले करे। लेकिन शर्मा साहब, मालूम के साथ उस पर लिखा हुआ है पुलिस ऑफिसर इफ सीज दैट दिस, कि ये वो अगर पुलिस अफसर देखता है कि ये ऑफेंस हुई है तो पुलिस ऑफिसर उसको री अरेस्ट करेगा। लेकिन सब पुलिस वालों को पता है कि ये हर पब्लिक का बंदा अरेस्ट करता है, लेकिन अब अरेस्ट करके ले जाए तो पहला सवाल आपसे पूछेगा तुम किस तरह अरेस्ट कर गए, तो पुलिस अफसर है। शर्मा साहब, मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं कि आजकल इस्लामाबाद में IG हैं आमिर जुल्फकार, आप उनको बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। उनका बेटा लाहौर में सर्विसेज अस्पताल के बाहर एक एक्सीडेंट होता है, तो वो जख्मी को अपनी गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल ले जाता है। तो IG का बेटा होने के बावजूद जब तक ये पता नहीं चलता कि वो IG का बेटा है, उसको डिटेन कर लिया जाता है, उसका मोबाइल बंद कर दिया जाता है। सडनली उस जख्मी की डेथ हो जाती है, तो उसी से पूछा जाता है कि तू कितों ले आए। तो अब अगर वो दोबारा रोड पे जा रहा होगा और अगर जख्मी को कोई देखेगा, तो क्या वो MSc का स्टूडेंट दोबारा उस जख्मी को उठाएगा? हम अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं पैदा करते? देखिए, ये वही जहालत जो अवाम में है, वही जहालत पुलिस में है। जो अवाम में अच्छी बातें हैं वही पुलिस में अच्छी बातें हैं। आपके अवाम में जो खराबियां हैं वो पुलिस में है, जो अच्छाई हैं वो पुलिस में है, क्योंकि हमने यहीं से लिया है। उसके बाद आपने उनको ट्रेन तो करने नहीं दिया हमें। अब एक तफ्तीशी को आप कैसे ट्रेन करेंगे? उसके पास 100 केस होता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। एवरेज पंजाब में 99 है एवरेज। अब एक तफ्तीशी को 365 दिनों में 340 दिन कोर्ट में जाना पड़ता है एवरेज। तो
اس کو ٹرین اپ کیسے کریں گے؟ ٹریننگ کے لیے آپ کا بجٹ بھی کم ہے، ٹریننگ کی آپ کی کیپیسٹی بھی کم ہے. یہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں اگر آپ ٹھیک کرنا چاہیں. ہم اس کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے کیونکہ یہی پولیس مجھے سوٹ کرتی ہے، یہی پولیس حکمرانوں کو سوٹ کرتی ہے، یہی پولیس اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرتی ہے. اگر یہ پولیس ٹھیک ہو جائے تو جو ہمارے سیاسی لیڈر ہیں وہ کہیں گے جی میں نے کیا لینے کے لیے بنا تھا، وہ ایس ایچ او میری بات نہیں مان رہا، ایس ایچ او میرے گھر پہ نہیں آ رہا، ایس ایچ او میرے ڈیرے پہ نہیں آ رہا. تو یہ جو ہمارے پاور کا کمپلیکس ہے نا پوری سوسائٹی میں، عام آدمی سے لے کر پرائم منسٹر تک اور باقی بھی ہر طرف، یہ جو پاور کا کمپلیکس ہے یہ سب چیزیں اس کی وجہ سے ہو رہی ہیں کہ جس کے پاس جتنی پاور آتی ہے اتنی ریسپانسبلٹی اس کے پاس سمجھتے ہیں ریسپانسبلٹی ہے ہی نہیں. پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. تو اس میں مل کے کام کرنا پڑے گا. یہ صرف سیمینار کرنے سے ایکچولی ہمارے جو اوپینین ہوتے ہیں نا، مجھ سے پوچھ لے یا کسی سے پوچھ لے، پڑھے لکھے کسی پی ایچ ڈی سے پوچھ لے، وہ اپنا جو اوپینین دے گا اس کے پیچھے کوئی ویل تھاٹ آف نہیں ہوگا، کوئی اس کے پیچھے کوئی ریسرچ نہیں ہوگی، کوئی امپیریکل ڈیٹا نہیں ہوگا. وہ جو اس نے سنی سنائی ہے، جو اس کا ذاتی اوپینین ہے، وہ اس کو ایسے بیان کرے گا کہ اس سے بڑی سائنس ہی کوئی نہیں ہے. چنانچہ ہمیں جب تک ہم سکولوں پہ توجہ نہیں دیں گے، بچوں کو چھوٹی عمر کے بچوں کو اچھا سٹیزن نہیں بنائیں گے، اس وقت تک ہم صرف یہ باتیں کرتے رہیں گے. ہم یہ کہیں گے 10 سال کے بعد کہ 2020 بہت اچھا تھا، ہم باہر بغیر سیکیورٹی گارڈ کے نکل لیتے تھے. صورتحال خراب ہوتی چلی جائے گی اگر اس کو لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کی جائے گی، ڈیپتھ میں جا کر نہیں اس کو دیکھا جائے کہ مسئلہ کیا ہے. صرف ٹی وی شو کر دینے سے اور سیمینارز کر دینے سے اور ہفتے منانے سے اور کمپین بنانے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ بہت ڈیپ ہے اور بہت سیریس ہے. سرما صاحب یہ بتائیے گا کہ چائنا میں 327 ریسرچ سینٹر انہوں نے بنائے ہیں. جس طرح کا بھی کرمنل ہوتا ہے، وہ اس نے قتل کیا ہے، اگر چائلڈ ابیوز کا ہے یا کوئی چور ہے، ڈاکو ہے، وہ اس کے بارے میں بھی ریسرچ کرتے ہیں اور پھر اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، یہاں پر ایسی پریکٹس کیوں نہیں ہوئی. پینے کا پانی تو ہے نہیں آپ کے لوگوں کے پاس، گٹر ملا پانی پیتے ہیں. نہ کوئی سکولز ہیں اس طرح کے، سکولوں میں جانور باندھے ہوئے ہیں. جو سکولوں میں ایجوکیشن ہوتی ہے اس میں صرف جہالت سکھائی جاتی ہے. اور آپ کے چھوٹے چھوٹے مسئلے اتنے ہیں، بیسک مسئلے حل نہیں ہو رہے. چائنا کی اب کیا بات کرتے ہیں، تو وہاں تو ہوں گے ریسرچ سینٹر. ہم اس کو امپروو کیسے کریں گے؟ ہم آپ سے یہ جاننا جب چاہتے ہیں. تک ہماری سوشو اکنامک کنڈیشنز ٹھیک نہیں ہوں گی ہم امپروو نہیں کریں گے. دعاؤں سے کام نہیں چلے گا، وشز سے کام نہیں چلے گا. آپ کی جب ہم گزرتے تھے ٹرکی سے، جب میں بوسنیا میں تھا تو ٹرکی سے گزرنا پڑتا تھا تو ہمارے جیسی پولیس تھی. ہم اپنے جو 3 مہینے کی تنخواہ ہوتی تھی وہ $6-7 ہزار اندر ایک خفیہ جیب بنا کے اس میں رکھ کے گزرتے تھے. لیکن اب ٹرکی کی پولیس دنیا کی بہترین جو ڈیولپڈ کنٹریز کی پولیس ہے اس کا مقابلہ کرتی ہے. تو ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے، ہمارے پاس تو بیسک آپ کے مسئلے ہی اور ہیں. یعنی ہم نا امید ہو جائیں کہ ہم ٹھیک نہیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے جب آپ کی اکنامک کنڈیشن ٹھیک ہو جائیں گی. خرچ ہوتا ہے نا. دیکھیں ایک آدمی کی سیکیورٹی پہ آپ نے اگر سیکیورٹی گارڈ لینا ہو جاتی تو آپ کو سیکیورٹی گارڈ 20,000 25,000 میں ملے گا. اب اگر آپ کی سیکیورٹی کے اوپر $6 خرچ کیے جا رہے ہیں سال میں گورنمنٹ کی طرف سے، لیس دین $6، جبکہ انڈیا میں ایسٹ پنجاب میں $32 ہے اور ٹرکی میں $135 ہے، سنگاپور میں $440 ہے اور یو کے میں صرف لنڈن میٹروپولیٹن پولیس جس کا بجٹ 3.9 بلین پاؤنڈ ہے، اس میں ایک آدمی کی سیکیورٹی پہ $600 خرچ کیے جاتے ہیں. کنورٹ کر لیں اگر آپ ڈالر میں پاؤنڈز کو، تو آپ کر رہے $6.25. تو آپ کی پرائورٹی نہیں ہے کیونکہ آپ کو یہ پولیس چاہیے جو مدعی سے پیسے لے کر موقع واردات کا نقشہ بنوائے، مدعی سے پیسے لے کر وہ جا کے ریڈ کرے. تو آپ کو تو وہ پولیس چاہیے، وہ سوٹ کرتی ہے. تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ آپ کی پولیس آپ کی مرضی کے مطابق تو ہے، $6 والی پولیس ہے. پھر بھی جو کیس ہمیں دیا جاتا ہے، جتنے بڑے بڑے کیس ہوئے ہیں یہ موٹر وے والے سمیت سب سالو ہوئے ہیں. لیکن وہ اس لیے کہ آپ اگر ایک تفتیشی کو ایک کیس دے دیں وہ اس کو سالو کر لے گا بغیر اکوپمنٹ کے. اکوپمنٹ تو ہے ہی کوئی نہیں اس کے پاس. ایک وہ گتا چونڈی ہوتی ہے اور 4 کاغذ ہوتے ہیں اور ایک HD کی پینسل ہوتی ہے. سرما صاحب آپ نے دیکھا ہوگا قصور والا واقعہ زینب والا بہت ہی ہائپ کریٹ ہوئی
اس کو سزائے موت بھی دے دی گئی، لیکن اس کے بعد بھی واقعات بڑھتے ہی جا رہے ہیں. آج بھی گجرانوالہ میں ایک 7 سالہ بچے کے ساتھ زیادتی کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا. آئی جی پنجاب نے نوٹس تو لے لی ہے. یہ نوٹسز ہی چل رہے ہیں، یہ کیسے رکے گا؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم اس مسافر کی طرح ہیں جو بس میں سفر کر رہا ہوتا ہے، اونگ رہا ہوتا ہے. 4-5 منٹ 10 منٹ کے بعد جب بس کہیں کھڑی ہوتی ہے، وہ پوچھتا ہے کہ بھائی کیڑا اڈا آیا، تو وہ بتاتا ہے جی رنالا خرد آ گیا، وہ پھر سو جاتا ہے. اور ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں، جب کوئی ایسا بڑا سیریس مسئلہ ہوتا ہے اس پہ کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں. زینب والے کیس پہ کروڑوں روپے خرچ کر دیے، چونیا والے کیس پہ کروڑوں روپے خرچ کر دیے، لیکن ہم ایک لانگ ٹرم پلاننگ کے لیے تیار نہیں ہے. ہم کیوں نہیں ایک ڈیٹا بیس بنا لیتے؟ اس وقت موقع پہ چونیا والے کیس میں دادرا بھی پہنچی ہوتی ہے، اور سینسس کا ڈپارٹمنٹ پہنچا ہوتا ہے، اسٹیٹسٹیکل ڈپارٹمنٹ پہنچا ہوتا ہے، ایف آئی اے، آئی بی اور دوسرے ڈپارٹمنٹ جو ہیں ایجنسیز اور اسپیشل برانچ، اور سب وہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. پھر جب وہ کیس ریزالو ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم پھر سو جاتے ہیں. پھر ہم اگلے اسٹیشن پہ جھٹکا پڑتا ہے، ہم اٹھتے ہیں، کیڑا اسٹیشن آیا؟ وہ کہتا ہے کہ جی اب ساہیوال آ گیا، اور یار میں تو پیچھے اترنا سی. تو یہ صورتحال ہے کہ ہم سیریس نہیں ہے، ہم صرف قانون بناتے ہیں، اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں کرتے ہیں. قانون بنانے بہت اچھے ہیں، ہمارے قانون بڑے اچھے ہوتے ہیں. ہمارے جتنی بھی لیجسلیشن ہے، دنیا کی بہترین لیجسلیشن ہے، ان کی نقل کی ہوتی ہے. تو اس میں ہم ہیں. اب چائلڈ ابیوز پہ سیمینار جتنے مرضی کروا لیں ہوٹلوں میں. ابھی کل بھی میں نے سیمینار اٹینڈ کیا ہے، پرسوں بھی میں نے سیمینار اٹینڈ کیا ہے، آج میں ایک اور ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں تھا، ابھی کل پھر جا رہا ہوں. اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ آنیاں جانیاں اس کو کہتے ہیں، اسٹریٹجی اور ٹیکٹکس. اسٹریٹجی وداؤٹ ٹیکٹکس از دی سلوئسٹ روٹ ٹو وکٹری، اینڈ ٹیکٹکس وداؤٹ اسٹریٹجی از دی نوائز بفور ڈیفیٹ. یعنی کہ کہتے ہیں کہ ویژن وداؤٹ ایکشن از ڈے ڈریمنگ، اینڈ ایکشن وداؤٹ ویژن از اے نائٹ میئر. تو ہم ٹیکٹکس دیکھتے ہیں، آنیاں جانی دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے اسٹریٹجی کوئی نہیں ہوتی، ویل تھاٹ آف اسٹریٹجی کوئی نہیں ہوتی. سرما صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر شہری پولیس کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھ لیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ کرائم جو ہے وہ اس کا گراف نیچے لایا جا سکتا ہے؟ ہم نے کیا ہے نا، یہ ایسے نہیں کہ نہیں کیا. رحیم یار خاں میں کوئی 460 کے قریب کمیٹیز تھی، ہر کمیٹی میں 25-30 شہری ہوتے تھے، اور صاف ستھرے شہری ہوتے تھے، غیر سیاسی، اور صاف ان کا سارا بیک گراؤنڈ ہوتی تھی. ہم چیک کر کے رکھتے تھے. 8500 کے قریب ہمارے پاس لوگ تھے. اسی طرح شیخو پور میں 70 کمیٹیاں میں نے بنا سکا تھا، شروع یہاں سے کیا تھا. اس میں بھی اچھے شہری ہم نے لیے تھے، ہر فیلڈ سے لیے تھے. کور کمیٹی بنائی تھی، اس میں ہم نے پڑھے لکھے لوگ رکھے تھے، ریٹائرڈ پرنسپل اور ریٹائرڈ بیوروکریٹس، اور اس کے علاوہ ایجوکیشنسٹ اور اس میں رکھے تھے. اور ہم نے دیکھا تھا کہ کرائم بغیر کرائم کی برکنگ کیے، برکنگ کہتے ہیں جب ہم کرائم رجسٹر نہیں کرتے، بغیر برکنگ کیے ہوئے 50% کرائم میں کمی آ گئی تھی 1 سال کے اندر اندر. تو پھر آپ کا کہنے کا مقصد یہ، اور لگ بھی ایسے ہی رہا ہے، کہ کمیونٹی پولیسنگ جو ہے اس کو فروغ دیا جائے. اس پہ ہم تقریریں کرتے ہیں. کمیونٹی پولیسنگ، دنیا کمیونٹی پولیسنگ سے کہیں آگے نکل گئی ہے. انٹیلیجنس لیڈ پولیسنگ، اس کے بعد ایویڈنس بیسڈ پولیسنگ، پھر نالج بیسڈ پولیسنگ. ہم ابھی تک کمیونٹی پولیسنگ پہ سیمینار کروا رہے ہیں، اور اس پہ ہم کروا رہے ہیں، ریسرچ کروا رہے ہیں، اور لیکن ہم کریں گے نہیں، کیونکہ وہ ان لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا جن کا یہ ملک ہے. بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے دیکھا سرمد سعید صاحب جو باتیں بتا رہے تھے ہم سب کے لیے، یہ ان کا پیغام بھی ہے کہ شہری جو ہیں وہ اپنا فرض سمجھیں، اور قانون کے مطابق، پولیس رولز کے مطابق ایک شہری جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو یہ تصور کر سکتا ہے کہ اگر اس کے سامنے کوئی کرائم جو ہے وہ کمٹ ہو رہا ہے تو وہ اس کو پکڑ کے تھانے لا سکتا ہے. ہم اس کے علاوہ بھی اور بھی جو مہمان ہیں ان سے بھی بات کریں گے اور آپ تک پہنچائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ایس پی انویسٹیگیشن اقبال ٹون عبدالوہاب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جس طرح ہم نے آپ کو بتایا، اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن اور دیگر پولیس افسران نے بھی بتایا، کہ سی آر پی سی اور پولیس رولز میں خاص کر یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے، جو شہریوں کو نہیں معلوم، کہ پولیس کی مدد کرنا ان کا نہ صرف فرض ہے بلکہ ان کے پاس پولیس رولز کے تحت یہ اختیار بھی ہوتا ہے، وہ کسی بھی جرائم پیشہ کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر سکتے ہیں.
اور اسی حوالے سے ہم اب بات کریں گے عبد الوہاب صاحب سے کہ وہ اپنے ناظرین کو ہم سب کے لیے یہ بتائیں اور واضح طور پر بتائیں تاکہ شہریوں میں نہ صرف احساس تحفظ پیدا ہو بلکہ وہ پولیس کی مدد کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں اور ہم سب مل کر جو ملزمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچا سکیں. السلام علیکم. عبد الوہاب صاحب، یہ بڑا اچھا آپ نے یہ انیشیٹو لی ہے کہ جو شہری پولیس کی مدد کرتے ہیں ان کو اپنے آفس بلوا کر اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. تو آپ اس بارے میں ناظرین کو ایک پیغام دیں کہ اسی طرح جو پورا ملک ہے ہمارا، وہ اگر پورے پنجاب کی پولیس جو ہے وہ ان کی مدد کرنا شروع کر دے تو کوئی شک نہیں کہ ملزم جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچیں گے اور کرائم کا جو گراف ہے وہ نیچے آئے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ شہری کی اخلاقی ذمہ داری بھی ہے اور قانون بھی ان کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ پولیس کی مدد کریں. ہمارے پاس جو CRPC کے سیکشنز ہیں، جو پولیس رولز ہیں، شہری کے پاس ایک پولیس آفیسر کے اختیارات آ سکتے ہیں اگر وہ کوئی کوگنیزیبل آفینس ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ جو کلپرٹ ہے اس کو پولیس کے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر سکتا ہے، اور اس سارے پروسیس میں پکڑنے میں اور پولیس کے حوالے کرنے تک اس کے پاس ایک پولیس آفیسر کے اختیارات آ جاتے ہیں ایز پر دا رولز. تو یہ جو ہم نے سیرمنی آج رکھی ہوئی ہے اس کا بھی یہی مقصد ہے ہمارے پاس کہ جی ہم اپریشیٹ کریں، سٹیزنز کو اپریشیٹ کریں کہ وہ اسی طرح اپنے ایک رسپانسبل سٹیزن کے کردار جو ہے اس کو نبھائیں. اور ہمیں یہ جو کرائم ہے، سوشل وائسز ہیں، کرائم از بیسیکلی اے سوشل ایشو. اس میں شہری کی مدد کے بغیر پولیس کا کام زیادہ بڑھ جاتا ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ ہم جو ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں جب شہری ہمارے ساتھ مدد کریں. تو میں ونس اگین یہ دکاندار ہیں وہاں کے جنہوں نے ایک فائل کی ہے، ایک اٹیمپٹ کو ایبڈکشن کی، ایک 4.5 سال کے بچے کی، حمزہ نام تھا اس کا، کہ اس کو ایک بندہ اٹھا کے لے جا رہا تھا اور اس سے بھیک منگوانا چاہ رہا تھا دادا دربار میں جا کے. تو ایک لمحے کو ہم سوچیں کہ پولیس کا کام ہے مدد کرنا اور ہم ڈھونڈ بھی لیتے بچے کو، لیکن اس خاندان پر یا اس ماں پر کیا گزرتی جس کا بچہ اغوا ہو جاتا. تو یہ ایک اس قسم کا ایک ہینیس اوفینس ہے جو ان دونوں جو صاحبان ہیں ان کی مدد سے انہوں نے پولیس کے حوالے کیا ہے اور ان کو اپریسیشن بھی دی جاتی ہے. اور ساتھ ساتھ ہم اپنے شہریوں سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اسی طرح سے اپنا رسپانسبل سٹیزن کا کردار ادا کریں. ان کے پاس انفارمیشن ہو سوشل وائسز کی، نارکوٹکس کی، گیمبلنگ کی، تو یہ ہمارے ساتھ بلا جھجک ہو کے شیئر کریں. ہم نہ صرف ان کی آئیڈینٹی کو ڈسکلوز نہیں کرتے، وہ صرف ان کی خواہش پر ڈسکلوز کی جاتی ہے اگر وہ چاہیں تو، ورنہ تو وہ ہمارے پاس محفوظ رہتی ہے. اور یہی لاہور پولیس کا اور پنجاب پولیس کا موٹو ہے کہ پبلک پولیس پارٹنرشپ کے ذریعے، کمیونٹی پولیسنگ کے ذریعے ہم اس معاشرے کو جرائم فری معاشرہ بنائیں. اور یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ جب ان کے سٹیزنز کو پورا ٹرسٹ ہو پولیس پر اور پولیس کو پورا ٹرسٹ ہو ان کے اپنے سٹیزنز کے اوپر. عبد الوہاب صاحب، جس طرح آپ نے شہریوں کے لیے پیغام دیا ہے کہ وہ پولیس کی مدد کریں، ان کو کرنی بھی چاہیے، اسی طرح فورس کے لیے بھی کوئی پیغام دیں. جس طرح آپ جیسے جو آفیسر ہیں وہ تو نام سیگا راز میں رکھتے ہیں، لیکن شہریوں میں جو احساس تحفظ نہیں ہے پولیس کی مدد کرنے کے لیے، وہ پیدا کرنے کے لیے آپ شہریوں کو کوئی ایسا پیغام دیں کہ جو پولیس کی مدد کرے گا اسے اسی طرح سے جس طرح آج آپ یہ سیرمنی آپ نے رکھی ہے، یہ ایک بڑا واضح پیغام ہے کہ جو پولیس کی مدد کرے گا وہ پولیس کا دوست ہے. اور کمیونٹی پولیسنگ سے ہی جو ہے وہ کرائم کا گراف نیچے لایا جا سکتا ہے. تو فورس کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ تو فورس کے لیے بھی ہم تو انہیں گائے بگائے یہ بات بتاتے بھی رہتے ہیں، اور جو ہمارے ہاں کوئی بیڈ ایلیمنٹس ہیں فورس کے اندر ان کے خلاف ہم ایکشنز بھی لیتے رہتے ہیں. زیرو ٹالرنس ہے ہماری طرف سے اگینسٹ اینی سچ ایکٹیویٹیز جس کی وجہ سے ہم کرائم کی یا مددگار ہو رہے ہیں یا ہماری وجہ سے کرائم کنٹرول نہ ہو رہا. ان دونوں صورتوں میں ہم بالکل زیرو ٹالرنس ہے. اور ہماری فورس کو بھی یہی پیغام ہے کہ یہ ہمارے اپنے شہری ہیں، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں. اس یونیفارم کے اندر بھی ایک عام آدمی ہی بستا ہے
اور اگر ہم یہ یونیفارم اتار دیں اور ہم عام لوگوں میں چلے جائیں تو یہ سب کچھ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، واردات ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، ہمارے بچے بھی ڈرگز کا شکار ہو سکتے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی وارداتیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہم اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ جب تک اس کو ایز اے ہول ایک ٹیم کی طرح مل کر کنٹرول نہیں کیا جائے گا، اس پہ قابو پانا یا اس کا گراف نیچے لانا ایک مشکل عمل ہے۔ کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کو ایک یونٹ کے طور پر آپ کو اس کے اگینسٹ کھڑا ہونا پڑے گا۔ اس کے لیے دونوں طرف سے پہلے سٹیزنز سے ہماری ریکویسٹ ہے، پھر اس کے بعد ہماری فورس کو ڈائریکشنز ہیں، آرڈرز ہیں کہ اس قسم کی جو ان کے پاس انفارمیشن ملے انہیں صیغہ راز میں رکھے، اور جو پولیس کے مددگار شہری ہیں ان کی نشاندہی کریں، اور وہ پولیس کے دوست ہیں اور معاشرے کے دوست ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور اس حساب سے انہیں اسپیشل پروٹوکول بھی ملنا چاہیے ہماری طرف سے، تو ان کو اسپیشل پروٹوکولز بھی دیں، اور اسی طریقے سے انشاءاللہ کرائم ہمارے پاس کافی کنٹرول ہو جائے گا، مجھے بڑی امید ہے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ایس پی انویسٹیگیشن اقبال ٹاؤن ڈویژن عبدالوہاب، انہوں نے بہت ہی واضح طور پر پیغام دیا ہے شہریوں کے لیے بھی کہ شہریوں کی یہ قانونی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اخلاقی طور پر ان کی ذمہ داری ہے، اور قانون میں بھی یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اگر ہر شہری جرائم پیشہ افراد کو پکڑ کر کہ متعلقہ تھانہ جو ہے وہ اس کے سپرد کر سکتا ہے، اور یہ اس کا اختیار ہے، اور اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی عدالت نہ لگائے، پولیس کی مدد اس حد تک کرے کہ اس کو متعلقہ تھانے تک پہنچائے اور پولیس آفیسر کو بتائے کہ یہ اس جرائم میں ملوث ہے۔ یہی وہ واحد طریقہ ہے جس سے ہم سب مل کر ایک قوم کی حیثیت سے کرائم کا گراف جو ہے وہ نیچے لانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ وہ تاجر بھی موجود ہیں جنہوں نے پولیس کی مدد کی، ہم ان سے بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ کیا نام آپ کا؟ طیب حبیب کھوکر۔ طیب حبیب، ہم سب کے لیے یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے اغوا ہونے سے ایک بچی کو بچایا اور فوری بروقت پولیس کو بتایا، تو کیا آپ کی فیلنگز تھیں اور کس طرح آپ نے یہ کیا؟ سر میں نے بالکل، مجھے پراؤڈ ہو رہا تھا اس چیز پہ، خالی مجھے نہیں، سارے پاکستانیوں کو، سارے شہریوں کو اس چیز کا سوچنا چاہیے، اس معاملات میں آگے بڑھنا چاہیے، پولیس کی ہیلپ کرنی چاہیے، اگر کہیں پر کوئی نیگیٹیوٹی ہو رہی ہے اس چیز کو ختم کرنا چاہیے اور پولیس کی ہیلپ کرنی چاہیے اس چیز میں۔ تو ملزم کو پکڑ کر پھر آپ نے متعلقہ تھانے دیا؟ جی میں نے بالکل پولیس کو انفارم کیا، اور پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے اس چیز کو جو ہے نا فائنلائز کیا۔ آپ ایک دکاندار ہیں، آج جو آپ کے ہاتھ میں جو ایس پی اقبال ٹاؤن انویسٹیگیشن نے آپ کو ایک لیٹر دیا اپریسیشن، تو اس وقت آپ کی فیلنگ کیا ہے، کیا سوچ رہے ہیں، شہریوں کو بتائیں۔ سر بالکل اچھا فیل کر رہا ہوں، میری جگہ کوئی بھی ہوگا وہ اس چیز کو بالکل لائک کرے گا، اور میرا خیال ہے کہ جہاں پر کہیں دیکھیں گے کوئی غلط چیز ہو رہی ہے اس کو روکنے میں پولیس کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ تو مجھے ایسے لگ رہا ہے آپ کے چہرے کے تاثرات دیکھ کے کہ جیسے بہت بڑی کوئی اچیومنٹ کی آپ نے، ایسا آپ کو محسوس ہو رہا ہے؟ جی بالکل ایسی ہے، جی بالکل ایسی ہے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اور بھی دکاندار موجود ہیں، لیکن یہ ایک پیغام ہے آپ سب کے لیے، یہ ایک پیغام ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اغوا ہونے سے بچ جائیں، آپ کے گھروں میں ڈکیتی کی وارداتیں نہ ہوں، یا آپ کے رشتہ دار بہن بھائی جو ہیں وہ قتل و غارت سے بچیں، تو آپ کو بھی اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے ہوں گے اور پولیس کی بروقت مدد کرنا ہوگی۔ یہ ہے وہ طریقہ جس سے ہم جرائم پیشہ افراد کو کیفر کردار تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، عبدالغفار کیسرانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ وہ اپنی زبانی ناظرین تک جو ہے وہ پہنچائیں اور بتائیں بھی کہ کس طرح انہوں کی کیا اسٹریٹجی ہے کہ کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے اور خاص کر انویسٹیگیشن کے لیے وہ کیا پلان لے کے۔ سر کائنڈلی ذرا بتائیے گا، ہم نے سی سی پی او لاہور کی پہلی میٹنگ میں یہ سنا، انہوں نے خود کہا اور انہوں نے بڑا کانفیڈنٹلی یہ کہا کہ میں عبدالغفار کیسرانی کو اس لیے لے کے آؤں کہ لاہور ایک چیلنجنگ صورتحال ہے اور وہ کام کرنے والا بندہ اور کام کر کے دکھائے گا۔ اصل میں دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ کرائم فائٹ کرنا ہے، ہم نے لاہور کے اندر کرائم ایک بہت بڑا ایشو ہے اور ہم نے کرمنلز کو پکڑنا ہے اور لوگوں کو ایک سیف انوائرمنٹ دینا ہے، ایک تو یہ ہمارے لیے لاہور میں ایک بہت بڑا ٹاسک ہے۔
دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ کرائم کے ساتھ ساتھ لوگوں کو انصاف دینا بھی ہماری پرائرٹیز میں اور ہماری ترجیحات میں شامل ہے. دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ کوئی ڈکیتی ہوتی ہے, واردات ہوتی ہے, ان کا ملزم نہیں پکڑا جاتا, ان کی ریکوری نہیں ہوتی, ان کا پرچہ درج نہیں ہوتا, تو یہ ایشوز ہیں ان لوگوں کے. لیکن بہت سارا کرائم ایسا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کرائم اگینسٹ پرسن, اس میں کرمنل لوگ نہیں انوالو ہوتے, اس میں بیسیکلی لوگوں کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, اس میں قتل ہو جاتا ہے خدا نخواستہ, اس کے اندر کوئی ضرر کے پرچے درج ہوتے ہیں, لڑائی جھگڑے کے پرچے ہیں, اسی طرح فائنینشیل کرائمز کے ایشوز ہیں. تو ان کیسز میں ایز سچ وہ لوگ آرگنائز کرمنلز نہیں ہوتے, ہارڈنڈ کرمنلز نہیں ہوتے جو ملزم ہوتے ہیں, بیسیکلی لڑائی جھگڑے کے نتیجے ہوتے ہیں, انمیٹیز ہوتی ہیں. اس میں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم میرٹ پہ فیصلہ کریں, ہم لوگوں کو انصاف اس صورت میں دیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی قتل کا انسیڈنٹ ہوا ہے تو اس کے اندر کوئی بے گناہ آدمی اس میں چلان نہ ہو جائے, کوئی گناہ گار آدمی وہ اس میں بے گناہ نہ ہو جائے. تو میرٹ کے اوپر تفتیش کو فالو کرنا اور لوگوں کو انصاف دینا, چونکہ پولیس کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر پہلا ٹیئر ہے, پہلا سٹیپ ہے. اگر پولیس سے ناانصافی کی ابتدا ہو جاتی ہے تو پھر آگے جو کرمنل جسٹس سسٹم کے پارٹس ہیں, جو کورٹس ہیں, آگے پریزنز ہیں, تو اس میں آپ کے لیے مدعی کو انصاف دینا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. تو میں بات کو اپنی کو سم اپ یوں کروں گا کہ ہمارے لیے کرائم فائٹنگ کرنا بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, اور ساتھ ساتھ لوگوں کو جو معمولی جھگڑے یا اس سے بڑے جھگڑے یا قتل کے کیسز ہیں, ضرر کے پرچے ہیں, اور اس کے علاوہ دوسری FIRs ہیں, ان کے اندر انصاف پہ مبنی فیصلے کرنا بھی ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. یعنی میں اس کی مثال یوں دوں گا کہ اگر مثال کے طور پہ اگر ایک تھانے کی حدود میں 10 پرچے درج ہوئے ہیں چوری کے, اگر وہ چوری کے 10 پرچے SHO نے یا ہمارے انچارج انویسٹیگیشن نے وہ ٹریس کر لیے ہیں اور ان کے ملزم تمام کے تمام پکڑ لیے ہیں, کیا خیال ہے کہ لوگ ان سے علاقے کے لوگ اس SHO سے, اس انچارج انویسٹیگیشن سے مطمئن ہو جائیں گے؟ ایسا شاید نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ چوری کے یا ڈکیتی کے پرچے جو 10 ہوئے ہیں وہ SHO نے تمام کیس ٹریس کر لیے ہیں, تو ایک گڈ ورک اس نے کر لیا ہے. لیکن اگر اس کے علاوہ لوگ 50 بندہ ان سے ملنے جاتا ہے اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں سے, کسی کا کوئی کہہ لیں کہ کوئی ID کارڈ گم ہو گیا, اس کی گمشدگی رپورٹ درج کروانی ہے, کسی کا کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے, کسی کا اس نے پرچہ درج کروانا ہے, اور اس کے اندر وہ ناانصافی کرتا ہے الٹیریئر موٹیو سے, کسی وجہ سے, تو میرا خیال ہے لوگوں کا صرف چور پکڑنا لوگوں کا ایشو نہیں ہے. چوری کے ساتھ ساتھ, ڈکیتی کے ساتھ ساتھ, میں پھر اپنی بات کو اپنا ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ لوگوں کو انصاف دینا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دونوں کام ہم جتنا ممکن حد تک ہم کر سکتے ہیں لاہور کے اندر. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب انویسٹیگیشن آفیسر جو ہیں ان کے پاس بہت زیادہ تعداد ہے, مقدمات کی جو ہے بھرمار ہے, یہ کہہ سکتے ہیں ہم, تو کیا مزید انویسٹیگیشن جو ہے وہ اس کو بڑھایا جائے, اس میں اور فورس جو ہے وہ لائی جائے, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے؟ جس طرح سر آپ دیکھیں کہ اسکاٹلینڈ یارڈ 600 پاؤنڈ ایچ پرسن سیکیورٹی ہے ان کے پاس, تو ہمارے پاس تو اس طرح کے سورسز نہیں ہیں. اس حالات میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر ہم دیکھیں, اگر ہم وسائل کو دیکھنا شروع کر دیں تو ہمارے پاس اتنی تعداد تفتیشیوں کی, انچارج انویسٹیگیشنز کی, IOs کی نہیں ہے جتنا ہمارا لاہور کے اندر کرائم ہے, اور جتنا پھر تفتیش کے اندر جتنا خرچہ ہوتا ہے اتنا شاید ہمارے پاس جو فنڈز ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, شاید یہ آج کی بات نہیں, یہ پچھلے 50 سال سے 60 سال کی بات کر رہا ہوں, تو اتنے فنڈز شاید ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہوں. لیکن یہ ہے کہ اگر ہم یہ ایکسکیوز بنا کے ان کے پیچھے چھپ جائیں, ان بہانوں کے پیچھے ہم چھپ جائیں کہ ہمارے پاس تعداد کم ہے IOs کی, ہمارے پاس افسر کم ہے, ہمارے پاس فنڈز کم ہیں, تو لہٰذا ہم سے انصاف کی توقع مت رکھیں, لوگوں کو ہم یہ کہنا شروع کر دیں گے, تو آبویسلی لوگ اس بات پہ یقین نہیں کریں گے, اور یقین کرنا بھی نہیں چاہیے. چونکہ میرا خیال ہے اچھا افسر وہ ہوتا ہے کہ دو کام کرنے چاہیے, ہمیں انہی وسائل کے ساتھ چل کے لوگوں کو انصاف بھی دینا چاہیے اور کرائم فائٹنگ بھی کرنی چاہیے, اور ساتھ ساتھ ہمارے جو سینئر کمانڈ ہے ان کو گورنمنٹ کے ساتھ اپنے ایشوز کو ٹیک اپ بھی کرنا چاہیے ایٹ دا سیم ٹائم, کہ ہمارے پاس وسائل کم ہے, ہمارے پاس تفریح کم ہے, ہمارے پاس افسر کم ہے, ہمارے پاس فنڈز کم ہے. تو میرا خیال ہے ان بہانے, یہ شاید بہانے نہ ہوں, یہ ریئل ایشوز ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن لوگوں کے نزدیک شاید یہ ایکسکیوزز ہوں گے, بہانے ہوں گے کہ پولیس کام نہیں کرنا چاہتی, تو یہ بہانے بنا کے ان کے پیچھے چھپ جاتی ہے کہ ہمارے پاس وسائل کم ہے, ہمارے پاس نفری کم ہے. تو لہٰذا میں کسی حد تک آپ کی بات سے اتفاق ضرور کرتا ہوں کہ ہمیں ایٹ دا سیم ٹائم گورنمنٹ کے ساتھ ان ایشوز کو ٹیک اپ کرنا چاہیے, اور ہم اپنے وسائل ہمیں بڑھانے چاہیے, اور تب تک جب تک وسائل ہمارے پاس پورے نہیں آتے تو ہمیں ان بہانوں کے پیچھے نہیں چھپنا چاہیے, ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے, اور میکسیمم حد تک لوگوں کو انصاف دینے کی
اور کرائم فائٹنگ کی کوشش کرنی چاہیے. سر آپ یہ بتائیے گا, آپ ایک بہت ہی باریک بینی سے تفتیش کرنے والے آفیسر ہیں, آپ نے بہت سے کیس بھی ایسے سالو کیے ہیں کہ اچھی تفتیش ہونے کے باوجود جب ملزم 50 مقدمات میں جیل میں جاتے ہیں تو وہ رہا کیسے ہو جاتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انویسٹیگیشن جو ہے مزید وہ بہتر ہونی چاہیے؟ دیکھیں اس میں اگین جس طرح میں شروع میں بات کر رہا تھا کہ پولیس ہمارے پاس جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے, پولیس کو اس کے اندر ایک پارٹ ہے. پولیس ٹوٹل کرمنل جسٹس سسٹم کو ڈیل نہیں کرتی, اس کے اندر پریزنز بھی ہیں آپ کی, اس کے اندر آپ کی کورٹس بھی ہیں, اس کے اندر بار بھی ہے, اس کے اندر بینچ بھی ہے, اس کے اندر پروسیکیوشن بھی ہے. تو جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی ملزمان واپس آ جاتے ہیں, آپ جیلوں میں بھیجتے ہیں, اس کے بعد ضمانتوں پہ واپس آ جاتے ہیں, تو آبویسلی یہ ایک ہمارے لیے پولیس کے نقطۂ نظر سے ہمارے لیے ایک چیلنج ہے, ایک بڑا ایشو ہے. اس میں شاید کچھ ہمارے بھی فالٹس ہوں گے, کچھ جو کرمنل جسٹس سسٹم کے ادر پارٹس ہیں, دوسرے حصے ہیں, ان کا بھی فالٹ ہوگا. سر آپ سمجھتے ہیں شہریوں کا بھی فالٹ ہے, وہ پولیس کے ساتھ شہریوں کا دیکھیں شہریوں کا بھی بالکل کسی حد تک فالٹ بالکل ہے. اس لیے ہے کہ میں آپ کو ایک مثال دوں گا, اگر کسی کی ڈکیتی یا رابری کسی کے ساتھ یا چوری کی واردات ہو جاتی ہے اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب کیس اس کا ٹرائل پہ جاتا ہے تو ہماری مدعی سے یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے, ہماری ریکویسٹ ہوتی ہے مدعی سے, میرا خیال اس کا فرض بھی بنتا ہے کہ وہ عدالت میں جب کیس کا ٹرائل ہو رہا ہوتا ہے اس کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ شہادت دے, آ کے ایویڈنس سے اپنی مدعی کی وہاں پہ شہادت ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس کے جو 7 ایویڈنس میں شہادتی اس نے بندے رکھے ہوتے ہیں جنہوں نے وہ وقوع دیکھا ہوتا ہے جس کے ساتھ چوری یا ڈکیتی ہوئی ہے, تو وہ اپنے شہادتی بھی عدالت کے اندر آ کے پیش کرے. ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی شہری کے ساتھ واردات ہوئی ہے, رابری ہوئی ہے, سنیچنگ ہو گئی ہے کیش کی, تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے پیسے مل گئے ہیں, پولیس نے برآمد کر کے پیسے دے دیے ہیں, تو وہ اس کے بعد اپنا انٹرسٹ ختم کر دیتا ہے اس سے. وہ کہتے ہیں میرے پیسے مجھے مل گئے ہیں, شناخت پریڈ کے لیے نہیں وہ پھر شناخت پریڈ کے لیے نہیں جائے گا. شناخت پریڈ کے علاوہ وہ جب 4 مہینے 6 مہینے آپ کو پتا کیس چلنا ہوتا ہے تو اس دوران اس کی پیشیاں پڑتی ہیں, اس کو عدالت میں جانا پڑتا ہے اور اس کو اپنی گواہی دینی پڑتی ہے. جب اس کو پیسے مل جاتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے تو پیسے مل گئے ہیں, مجھے اب جانے کی ضرورت نہیں ہے, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. پولیس والا اس سے رابطہ کرتا ہے اور وہ عدالت میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اگر ان کیس پیسے اس کی ریکوری نہ ہوئی ہو تو اس صورت میں بھی وہ نہیں جاتا. وہ یہ کہتا ہے کہ میری ریکوری تو ہوئی نہیں ہے, میری کمپنسیشن ہوئی نہیں ہے, پیسے ملے نہیں ہیں, اب ملزم کو سزا کرانے سے مجھے کیا ملے گا. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کی وجہ سے کئی دفعہ ملزمان کو فائدہ ہو جاتا ہے. میں آپ کو ایک اور مثال دوں, یہ بلکہ ہر دوسرے تیسرے کیس میں یہ ہو رہا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ مثال کے طور پہ کسی کا موٹر سائیکل چوری ہو گیا ہے یا کسی کے ساتھ واردات ہو گئی ہے اور اس میں وہ واردات میں ملزم بھی پکڑ لیا ہم نے, اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کئی دفعہ مدعی اس سے راضی نامہ کر لیتا ہے اور 4 دن بعد 6 دن بعد وہ آ کے پولیس کے پاس بیان دے دیتا ہے, عدالت میں آ کے بیان دے دیتا ہے کہ جی میرا اس سے صلح نامہ ہو گیا ہے اور میں اس کو کارروائی مزید نہیں کروانا چاہتا. کئی دفعہ عدالت میں لکھ کے دے دیتا ہے. اب بات یہ ہے کہ اب مدعی اگر یہ ایٹیچیوڈ, یہ رویہ اپنا رہا ہے کہ وہ اپنے ملزم کو پکڑنے کے بعد اس سے پیسے لے کے اپنی کمپنسیشن کروا کے اس کا نقصان پورا کروا کے اسے صلح کر لیتا ہے, اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ملزم جب باہر آتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ, میرے ساتھ, کسی اور کے ساتھ وہ واردات کر رہا ہوتا ہے. پھر پولیس اس کو پکڑتی ہے اور پھر کوئی نیا مدعی اس سے راضی نامہ کر لیتا ہے اپنے پیسے وصول کر کے یا اپنی کمپنسیشن لے کے اس سے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ پھر اس صورت میں تو میرا خیال ہے ہمارے شہریوں کا یہ بہت بڑا رول بنتا ہے کہ وہ پولیس کے ساتھ تعاون اس سینس میں کریں کہ وہ گواہی دینے کے لیے آئیں, وہ شناخت پریڈ کے لیے جائیں, وہ جب عدالت طلب کرے اپنے کیس کے اندر وہ ملزم کے بارے میں ایویڈنس جو انہوں نے دینی ہے وہ آ کے دیں. اگر یہ وہ کام نہیں کریں گے, صرف اس کے اوپر چھوڑ دیں گے پولیس کے اوپر کہ ہمارا ملزم بھی پکڑے, ہماری ریکوری بھی کرا دے, ہمارے ملزم کو جیل بھی بھیج دے, اس کو سزا بھی کروائے, لیکن ہم کسی اس سارے حصے میں عمل میں اپنا حصہ دار نہیں بننا ہم نے, تو بات یہ ہے کہ پھر پولیس اکیلے کیسے اس کو فائٹ کرے گی. تو جج کے پاس جب یہ کورٹ کے اندر کیس لگتا ہے تو وہ تو طلب کرتا ہے کہ شہادتی آئے, مدعی آئے, یہ ساری بات کریں, ہمیں بتائیں, ایویڈنس دیں. تو اس سلسلے میں جب شہری ہم سے تعاون نہیں کرتے تو اس کا فائدہ ملزم کو ہوتا ہے, اور وہ فائدہ در فائدہ ایک ملزم کو ہوتا رہتا ہے اور وہ ملزم بولڈ ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ مجھے سزا ہونی کوئی نہیں ہے, میں نے مہینے بعد باہر آ جانا ہے, تو وہ اگلی واردات کرنا شروع کر دیتا ہے. اچھا سر, ایک پولیس رولز میں جو ہے وہ بڑی ایک اہم شک ہے جو کہ بہت سے شہریوں کو, بلکہ موسٹلی شہریوں کو نہیں پتا, کہ اگر ایک عام شہری کسی جگہ پہ جرائم ہوتا دیکھتا ہے تو پولیس رولز میں ہے کہ وہ پکڑ کے خود بھی اس کو تھانے لا سکتا ہے. تو کیا ہمیں مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے جو ہے وہ اس کو فروغ نہیں دینا چاہیے کہ شہریوں میں یہ احساس تحفظ پیدا کیا جائے کہ وہ خود بھی فورس کا حصہ ہے
اور وہ جرائم پہ کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کا ایسے بھی ساتھ دے سکتے ہیں؟ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہمارے بالکل پولیس رول کے اندر بھی، ہمارے CRPC کے اندر خاص طور پہ کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی اگر شہری، کوئی سٹیزن اگر کسی کوگنیزیبل افینس میں، جس کو کہتے ہیں قابل دستاندازی پولیس جرم، اس کو ہوتا ہوا دیکھے تو وہ اس ملزم کو اریسٹ کر سکتا ہے، اس کو پکڑ سکتا ہے. اور پھر آگے کیا کرنا ہے، اس نے آگے طریقہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر، قانون کے اندر، کہ اس کو پکڑنے کے بعد وہ پولیس کو اطلاع کرے اور وہ ملزم پولیس کے حوالے کر دے. تو اس بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی شہری کسی کو قتل ہوتا ہوا دیکھتا ہے، یا کسی کی چوری کرتا ہوا دیکھتا ہے، یا کسی کے ساتھ اور واردات کرتے ہوئے، جس کو ہم کہتے ہیں کوگنیزیبل افینس، قابل دستاندازی پولیس جرم ہوتا ہوا دیکھے، تو وہ اس ملزم کو اریسٹ کر سکتا ہے. لیکن اریسٹ کرنے کے بعد اس کا کام یہ ہے کہ اس کی خود عدالت نہیں لگانی ہے، اس نے اس کو پولیس کو اطلاع کرنی ہے اور پولیس کے ہینڈ اوور کرنا ہے، اور وہ ری اریسٹ کریں گے، وہ اس کو ری اریسٹ کریں گے. لیکن اگین یہ ہوتا ہے کہ آپ کئی دفعہ اگر ایک قتل کی واردات ہوئی ہے ایک علاقے میں بھرے بازار کے اندر، اور پولیس جب جاتی ہے تو لوگوں سے جب پوچھ گچھ کرتی ہے کہ آپ نے ملزم دیکھا تھا، کس حلیہ کیا تھا، موٹر سائیکل پہ آیا، گاڑی پہ آیا، اور افسوسناک بات اگین یہی ہے کہ کافی سارے لوگ جنہوں نے یہ وقوع دیکھا بھی ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کرنے پہ تیار نہیں ہوتے. سر اس کی کیا وجہ ہے؟ شہریوں میں احساس تحفظ کیوں نہیں؟ اگین یہ ہے کہ وہ بات کرنے پہ تیار نہیں ہوتا. اور کئی دفعہ میرا اپنا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے، کسی سے پوچھیں گے کہ جی میں تو واش روم گیا ہوا تھا، میں تو کھانا کھانے گیا ہوا تھا، میں تو یہاں اٹھا ہوا تھا، کوئی ریڈی والا کھڑا ہوگا وہ نہیں بتائے گا، دکاندار آپ کو نہیں بتائے گا. اس کا رزلٹ یہاں تک جا پہنچا ہے پاکستان کے اندر کہ اگر خدا نخواستہ کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہوا پڑا ہوتا ہے، کوئی موٹر سائیکل سے گرا ہوا پڑا ہوتا ہے، خدا نخواستہ کوئی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اور یا کچھ زخمی حالت میں کوئی روڈ کے اوپر بازار کے اندر کوئی بندہ کسی کو ملتا ہے، تو اس کی حالت یہ ہے کہ کوئی پیدل جا رہا ہو یا موٹر سائیکل پہ گاڑی پہ جا رہا ہو، وہ اس کا نوٹس لیے بغیر آگے نکل جاتا ہے. اور کئی دفعہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ساتھی سے کہہ رہا ہوتا ہے یار دفع کرو، جان چھوڑو، ہمارے گلے فٹ ہو جائے گا. تو اس کا تھوڑا سا شاید میرا خیال ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے پولیس کے اوپر بھی. شاید وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں پولیس کو اطلاع کروں گا، فون کروں گا، تو پولیس میرے پیچھے نہ پڑ جائے، میں خود کہیں ملزم بن کے نہ بیٹھ جاؤں. سر IG اسلام آباد عامر ذوالفقار، ان کا بیٹا سرسز ہاسپٹل کے پاس سے گزر رہا ہے، تو ایک ایکسیڈنٹ میں ایک شدید زخمی بندے کو اس نے اٹھا کے اپنی گاڑی میں رکھ لیا. جب وہ ہاسپٹل لے کے گیا تو اس کا موبائل فوری بند کر کے اس کو ڈیٹین کر لیا گیا. اب وہ اگر IG کا بیٹا نہ ہوتا یا فوری پتہ نہ چلتا تو یہ بھی تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے. اصل میں اگین جو ہے نا، اس میں ایک ایشو یہ بھی ہے کہ پولیس کا جو پولیس سے ڈر خوف لوگوں کا ہے، یا مس ٹرسٹ ہے، یا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، وہ کافی حد تک شاید ریئل بھی ہو، حقیقی بھی ہو. لیکن کافی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو پرسیپشن بنی ہوئی ہے پولیس کے بارے میں، وہ ایک بڑا ایک نیگیٹو رول اس میں ادا کرتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب میں پولیس کو اطلاع کرتا ہوں، روڈ پہ میں سفر کر رہا ہوں، آگے سے مجھے خدا نخواستہ کوئی ڈیڈ باڈی ملتی ہے، کوئی زخمی حالت میں بندہ ملتا ہے یا ایکسیڈنٹ ملتا ہے، تو میں پولیس کو اطلاع کرتا ہوں. تو پولیس ڈیفینیٹلی آ کے 2-4 کوسچن میرے سے ضرور کرے گی. تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. پولیس اگر میرے سے یہ پوچھتی ہے کہ بھائی آپ کس ٹائم گزرے تھے یہاں سے، وہ بیسیکلی اپنی ایویڈنس کلیکٹ کر رہی ہوتی ہے پولیس. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ پولیس اس شخص کو، اطلاع دینے والے شخص کو ملزم قرار دے رہی ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہوتی. وہ جو 2-4 سوال ہوتے ہیں جو پولیس اس سے کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کتنے بجے گزرے، آپ کے ساتھ اور کون تھا، آپ نے یہ کیسے ڈیڈ باڈی دیکھی، کیسے اس کو اٹھایا، کیسے پولیس کو اطلاع کی. تو یہ جو انیشلی چند 4 کوسچنز ہوتے ہیں، اور لیٹر آن بھی کسی سٹیج پہ پولیس کو اس کی ضرورت پڑتی ہے تو پولیس اس کو بلا لیتی ہے. تو بیسیکلی پولیس اس سے تعاون مانگ رہی ہوتی ہے کہ بھائی ہم آپ کو ملزم ڈکلیئر نہیں کر رہے، جو کہ اس کی ذمہ داری، جو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیلپ کریں. اگرچہ وہ بندہ ہیلپ کرنے کا پابند تو نہیں ہے قانونی طور پہ، میں سمجھتا ہوں کہ ایز پر لا شاید وہ پابند نہ ہو کہ پولیس کو آ کے اپنی ایویڈنس دے. یہ والنٹری ہوتی ہے، یہ ایک اپنا عمل ہوتا ہے، غیر جس کو کہیں اپنا اخلاقی طور پہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے. لیکن تو قرآن پاک میں بھی واضح لکھا ہوا ہے کہ اٹس آور ڈیوٹی ٹو ہیلپ ون انادر ان ٹائم آف نیڈ. بالکل ایسے ہے. تو وہ اصل میں یہ جو چند کوسچنز ہوتے ہیں پولیس کی طرف سے، جو ہمارے شہری ہے اس کی پرسپشن ایسے بن گئی ہے کہ یہ جو کوسچنز پولیس میرے سے کر رہی ہے شاید مجھے اس میں انکریمنیٹ کر رہی ہے یا مجھے امپلیکیٹ کر رہی ہے اس کے اندر. تو انہی وجوہات کی بنا پہ تو ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ کسی زخمی شخص کی روڈ کے اوپر یا بازار کے اندر چلتے ہوئے ہیلپ کرنا تو دور کی بات ہے، کسی کرائم کی یعنی کسی کو پکڑنا تو دور کی بات ہے، کسی زخمی کو ہیلپ کرتے ہوئے بھی عام شہری ہمارا ڈرتا ہے اس سے. تو میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اطلاع دینے والے کو اس کے اندر چارج کر لیا گیا ہو، ملزم بنا دیا گیا ہو، ایسا نہیں ہوتا. لیکن صرف ایک ہوتا ہے کہ آپ کو ہیلپ لینی ہے، آپ سے چند سوال کرنے ہیں، اور ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے لیے پولیس آپ کو
پارٹ آف انویسٹیگیشن بنانا چاہتی ہے, آپ کو شامل کرنا چاہتی ہے, لیکن ہمارا شہری وہ پولیس سے اتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے اس کے پاس جانا نہیں چاہتا, جس کی وجہ سے ایشو آ رہے ہیں. سر آپ نے آتی 500 گاڑیاں موٹر سائیکلیں اینٹی کار لفٹنگ کے تھرو جو ہے وہ پکڑ لی ہیں, تو یہ اچانک اتنی بڑی کاروائی کیسے کی آپ نے؟ یہ ایک دن میں تو نہیں ہوئی جی, کہ یہ پچھلے کوئی 2-1 مہینے کے اندر تقریباً ہمارے مختلف گینگز جو پکڑے گئے ان سے انٹروگیشنز ہوئیں اور ان سے انویسٹیگیشنز ہوئیں, اور مختلف گینگ سے کچھ گاڑیاں ہم نے لاہور سے برآمد کی, موٹر سائیکل کچھ دوسرے شہروں سے کیے ہیں, کچھ ایون پشاور تک جا کے بھی ہم نے کچھ گاڑیاں برآمد کی ہیں. تو یہ ایک ہمارا پورا اینٹی کار لفٹنگ سیل جو ہے AVLS, ہمارے ایس پی صاحب ہیں اعجاز رشید صاحب, یہ ان کی محنت تھی, ان کی پوری ٹیم تھی جس کو ہم بھی سپروائز کر رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے 2 مہینے رات دن ایک کر کے اور یہ محنت کی ہے, جس کی وجہ سے ہمیں یہ کامیابی ملی ہے. سر شہریوں میں احساس تحفظ پیدا کرنے کے لیے فورس کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ فورس کے لیے جی ہماری پیغام بھی ہے, اور ہم وقتاً فوقتاً میٹنگ کر کے ان تک یہ بات پہنچاتے رہتے ہیں. تو میری ان تک بھی یہی ہوگی کہ اگر وہ نیک نیتی سے کام کریں گے اور اچھی نیت کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اس پہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے. ہوتا یوں ہے کہ سم ٹائمز ہمارے کچھ اہلکار جن کو ہم کہیں گے کہ وہ اچھا کام نہیں کرتے کسی اور نیت کی وجہ سے, تو وہ پوری پولیس کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ پولیس تو ایک بڑا ایسا محکمہ ہے جس کے اندر آپ اگر چاہیں تو خدا کے ساتھ اپنی قربت بھی آپ مزید بڑھا سکتے ہیں, اور لوگوں سے دعائیں بھی لے سکتے ہیں. تو میری فورس کے لیے یہی پیغام ہوگا کہ اچھا کام کریں اور اخلاق خلوص نیت کے ساتھ کریں. اس کے بعد کامیابی کتنی ملتی ہے یہ پھر ہم اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں, لیکن اپنی محنت ضرور کریں, اپنا میکسیمم جو پوٹینشیل ہے وہ استعمال کریں, اور خلوص نیت کے ساتھ. بہت شکریہ. ناظرین آپ نے دیکھا SSP انویسٹیگیشن عبدالغفار کیسرانی, انہوں نے بہت ہی قانونی باتیں کی, شہریوں کے لیے بھی پیغام دیا اور فورس کے لیے بھی دیا. ہم اپنے ہر پروگرام میں یہ بات کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ دنیا کی کوئی بھی فورس اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس کے شہری اس کا ساتھ نہ دیں. تو شہریوں کو بھی اپنا فرض سمجھنا چاہیے کہ اپنے ارد گرد نظر رکھیں اور فورس کا ساتھ دیں, اور خاص کر جو ملزمان گرفتار ہوتے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ان کی نہ صرف شناخت پریڈ کروائیں بلکہ پولیس کا ساتھ دیں. اپنے میزبان شراز نثار کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.